बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाजरीन, एक तरफ जो इत्तलात हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो शायद इतवार को मुल्क से बाहर रवाना हो जाएं, इस बारे में अभी कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं हैं। अलबत्ता ये ज़रूर तस्दीक शुदा ख़बर है कि नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं, जो वकला हैं, उनकी तरफ से वज़ारत दाखिला को अप्रोच कर लिया गया है ECL से उनका नाम निकालने के लिए, क्योंकि वो इलाज की गरज से मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। और इसकी कन्फर्मेशन मरियम साहिबा ने आज ख़ुद की है, और बल्कि इस ख्वाहिश का इजहार भी उन्होंने किया है कि वो भी साथ जाना चाहेंगे, और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब बाहर हों और वो साथ ना जा सकें। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो मामलात हैं इस धरने के, मौलाना साहब का लहजा जिसमें थोड़ी नरमी आई थी, उनकी टोन वापस अब एग्रेसिव होना शुरू हो गई है। कल सिर्फ और सिर्फ मौलाना साहब नहीं, उनके जमात के दीगर और बड़े सीनियर लोगों ने जिस किस्म के बयानात दिए हैं, उससे मामला किसी सूरत ठंडा पड़ता दिखाई नहीं देता। जो मुज़ाकरात हो रहे थे अपोजिशन की राहबर कमेटी के और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के, वो सिलसिला भी रुक गया है, उसमें भी डेडलॉक है। अब 12 रबीउल अव्वल की तो निशानदेही खुद कर चुके हैं, मौलाना साहब कह चुके हैं कि तब उस दिन यहाँ पर वो महफिल मिलाद जो है वो मुनक्किद करेंगे, लेकिन उस दिन क्या वाकई लोगों की तादाद ज़्यादा होने पर कोई ना कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है मौलाना साहब की तरफ से। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो आज कौमी असम्बली का माहौल था, जिस अंदाज़ में वहाँ पर बात हुई, और ख़ुसूसी तौर पे कल क्योंकि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने सेशन चेयर किया था, उस पर बहुत ज़्यादा वावेला हुआ। अपोजिशन की तरफ से उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी गई है। फिर दूसरी तरफ प्रेसिडेंट साहब, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ मौख़ज़े की तहरीक का जिक्र किया जा रहा है, और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद। ये तमाम मामलात जो पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पे हमें नज़र आ रहे हैं, ये आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेंगे, इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें नूरुल हक कादरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे से, आपका भी मुफ्ती साहब बेहद शुक्रिया। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। पहले ये मौलाना अब्दुल शकूर साहब से ही ज़रा अगर मैं बात कर सकूं, ये जो स्टेटमेंट्स हमने सुनाए हैं, बयानात मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के भी, फिर इसी से मिलता जुलता मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने भी बयान दिया, ये सर ये मामला, ये लाशें, गोलियां, शहादतें, इतना ज़्यादा एग्रेशन क्यों बढ़ता चला जा रहा है बयानात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहतरमा। हकीकत ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक जमहूरी आइनी सियासत पर यकीन रखती है। जमीयत उलमा इस्लाम यकीनन लाशों की सियासत न करती है, ना इससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने कभी इंतहा पसंदाना अज़ाइम का इजहार किया है। हाँ, ये हमेशा से हुआ है कि हम जबर, जुल्म, तशद्दुद के शिकार होते चले आ रहे हैं। हमारी तारीख गवाह है कि हम जो हैं फांसियों पर चढ़ाए गए हैं। हमें शहादत हमेशा जो हैं हम पर, और हमें फ़ख्र भी है अपनी तारीख पर कि हमारे अकाबिर ने शहादत इंतहाई मोहब्बत से कबूल की है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं कि मैं यही पसंद करता हूँ कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊँ, फिर दोबारा जिंदा हो जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ। इस तरह तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाते हुए अल्लाह के दीन के सरबुलंदी के लिए अगर अपने सीनों पर गोली खाएं तो हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। अच्छा, चलें आप मज़हब की बात करें, आपके सब पॉइंट वेल टेकन मौलाना साहब, आपका नुक्ता आ गया, मैं समझ गई हूँ। मैं यही चीज़ पहले ज़रा डॉक्टर साहब से भी पूछ लें, फिर मैं इकट्ठे कादरी साहब से जवाब ले लूँगी। डॉक्टर साहब, ये दीन की सरबुलंदी के लिए रुकावट हम इस हुक्मरान को समझते हैं, और मज़हब के हवाले से जो बात की गई आप लोग भी यही समझ रहे हैं, क्योंकि मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने जितना भी अपना नुक्ता बयान किया उसके अंदर यही था कि दीन की सरबुलंदी के लिए जंग है, तो उसमें लाशों की बात भी आ सकती है,
سکتی ہے, شہادتوں کی بات بھی آ سکتی ہے, اس میں گولیوں کی بات بھی آ سکتی ہے. حافظ حسین احمد صاحب نے کہا کہ بھئی معاملہ اس طرف جائے گا کہ لوگ ماڈل ٹاؤن کو بھول جائیں گے, گلی گلی کوچے کوچے میں جو ہیں وہ گولیاں چلیں گی اور لاشیں گریں گی. تو یہ پی ایم ایل این سمجھ رہی ہے جس مارچ کو سپورٹ آپ لوگ کر رہے ہیں, جو اخلاقی حمایت آپ کہہ لیں, اس کو آپ سیاسی حمایت کہہ لیں یا جو بھی حمایت آپ کہہ لیں, یہ مارچ میں اب یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے؟ دیکھیے, ہمارا نقطہ نظر جو ہے, جو رابر کمیٹی میں جس کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً کیا گیا ہے, وہ یہ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کا ووٹ چوری ہوا ہے. اس طرح کا دھاندلی زدہ الیکشن اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا جس میں ٹرانسمیشن سسٹم کو بند کر دیا جائے اور جو کمروں میں بیٹھے ہوئے پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے اور پھر 2:30-3 بجے ایک خاص قسم کا جو ریزلٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے. اور اس وقت بھی مولانا صاحب نے ہم کو کہا کہ آپ اس کو ڈگنیفائی نہ کریں ان ریزلٹس کو اور اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں, اوتھ نہ لیں. لیکن بہرحال اس وقت ہم سب کا یہ خیال تھا, ہماری جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں, کہ اس سے جو سیاسی عمل ہے, جو جمہوری عمل ہے, وہ متاثر ہوگا. اس وجہ سے ہم نے اوتھ لیا اور ہم اسمبلیوں میں آ گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نقطہ یہ ہے کہ جو عوام کا ووٹ ہے, عوام کا حق ہے, وہ عوام کو واپس کیا جائے. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے, دیکھیے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارا صرف ووٹ جو ہے وہ چوری کر لیا گیا. آپ دیکھ لیجئے, آپ کے آپ کے پروگرام میں آپ کے اسسٹنٹ پروڈیوسرز, آپ کے کیمرہ مین, آپ کے دیگر جو اشخاص ہیں جو آپ کے اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں, جن کی 30-40 ہزار 45 ہزار روپے تنخواہ ہے, ذرا آپ ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھئے کہ ان کی حالت کیا ہے. وہ بجلی کا بل دیتے ہیں اگر تو گیس کا بل نہیں دے پاتے, بجلی اور گیس کا دیتے ہیں تو بچوں کی فیس نہیں دے پاتے, بچوں کی فیس دیتے ہیں تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے, ماں باپ کی دوا لاتے ہیں تو دادا دادی کا ڈائلسس نہیں کروا سکتے. یعنی اس طرح کی حکومت, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ٹائپ جو فریم ورک ہے جو IMF کے تحت چل رہا ہے. دوسرا ہمارا پروٹیسٹ اس مہنگائی کے یعنی خلاف مہنگائی, ہے اور ہم سمجھتے ہیں حکومت کو کے مسائل اور ووٹ چوری. اب یہ دین کی سربلندی والا نقطہ, اس میں بھی اسی طریقے سے ایک منٹ ذرا اور بھی ذرا سن لیجئے نا, اب سنیے. دیکھیے, میں تو اپنا نقطہ, مفتی صاحب کا نقطہ نظر ان کا نقطہ نظر ہے, میں آپ کو اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں. تیسرا ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ صحافت ہے, یعنی ایکسپریشن, آزادی اظہار. آپ دیکھ لیجئے 5000 صحافی جو ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے. 8 بجے اور 10 بجے والے چیدہ لوگ جو بہت حکومت کے کرٹیکل تھے, ان کو ان کی نوکریوں سے فارغ کروا دیا گیا ان کے چینلز میں. کچھ لوگوں کی پریس کانفرنسز نہیں آپ شائع کر سکتے, کچھ لوگوں کا نام نہیں آپ لے سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ اہل دانش, اہل خرد جو قلم اٹھائے لوگ پھر رہے ہیں, ان کے حقوق جو ہیں پامال کیے جا رہے ہیں اور اس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں. چوتھا ہمارا مقدمہ سیاست کے خلاف ہے. آپ ذرا دیکھیے, اس وقت سیاسی طور پہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ جیل میں ہے. اگر کسی کو ریلیف بھی مل جائے تو اس کو ہر طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, مگر بہرحال بڑی ایک پاپولیشن جو اپوزیشن کی ہے وہ جیل میں ہے. اب پارلیمان کی طرف آئیں, یعنی آپ پارلیمان چلا رہے ہیں کس طریقے سے, صدارتی آرڈیننسز کے ذریعے. میں سینٹ میں ہوں, سینٹ کے اندر ہم نے احتجاج کیا. ہم نے پہلے دن جب اجلاس, 61 دن کے بعد اجلاس ہوا, 61 دن اجلاس نہیں بلایا, پھر ریکوزیشن کیا اجلاس اور بولا کہ آپ نے جو 20-22 صدارتی آرڈیننسز بنائے ہیں ذرا پیش کریں, ان پہ ہم کمیٹیوں میں جائیں, ڈیبیٹ کریں. تو مؤخر کر دیا اجلاس. دوسری طرف نیشنل اسمبلی میں جہاں پہ میجورٹی ہے وہاں پہ ٹیبل کیا بغیر کسی کمیٹی کو دیے, اسی وقت ٹیبل کر کے ہڑبونگ مچا دیا, ہلا کر کے اپروو کروا کے چلے گئے. وہ کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اگر آج حکومت آپ پہ الزام لگا دے کہ صرف نہیں جی, صرف الزام لگا دے کہ 5 کروڑ روپے کا الزام ہے آپ کے اوپر, تو آپ کو پھانسی کی چکی میں رکھ سکتے ہیں. یہ قانون پاس کرنے کی حکومت نے کب وہاں سے پاس کروایا ہے. دوسرا قانون جو ہے وہ نوشیروان برقی صاحب کے اسپیسیفک ہے, PIDC کا, یعنی تمام ہسپتال بند ہیں, 3 مہینے ہو گئے ہیں ہسپتال خیبر پختونخوا کے بند ہیں. پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے کہ وہ آرڈیننس, بالکل صحیح ہے کہ وہ پارلیمان جو ہے اس کی کاروائی نہیں چل رہی ہے. آرڈیننس کے ذریعے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چلائی جا رہی ہے. مہنگائی آپ نے کہا, پارلیمان, سیاست, صحافت, ووٹ چوری, یہ تمام چیزیں آ گئی. نہ سیاست رہ گئی, نہ صحافت رہ گئی, نہ معیشت رہ گئی, نہ پارلیمان رہ گیا, نہ ووٹ رہ گیا. یہاں پہ جمعیت علماء مذہب والا نقطہ نہیں, وہ ان کا نقطہ ہے. پرسن کی طرف سے آیا, آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا وہ ان کا نقطہ ہے, بالکل صحیح ہے.
قادری صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی چیزیں بھی آپ نے سن لی، جو ان کا نقطہ ہے کہ اوبیسلی یہ تحریک کیوں ہے اور کیوں چاہتے ہیں کہ حکمران گھر جائیں. مفتی عبدالشکور صاحب نے جو بات کی، پہلے تو میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی آپ نظر ثانی ذرا ان کو بھی کہیں کہ کریں، کیونکہ آپ یہ نقطہ جو ہے زیادہ بہتر انداز میں ان کو سمجھا پائیں گے، کیونکہ مذہب کارڈ جہاں پہ آ رہا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، کیونکہ بڑے خطرناک بیانات آ رہے ہیں، لاشوں کی بات ہو رہی ہے، آپ شہادتوں کی بات کر رہے ہیں، گولیاں برسانے کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک دم اشتعال کیوں آیا؟ آپ لوگوں سے ٹھیک ٹھاک ڈائلاگ کا سلسلہ چل رہا تھا، وہ بھی 2 روز سے بند ہو گیا، اب اس کو ٹائم پاس کہا جا رہا ہے مذاکرات کو. شکریہ سعدیہ صاحبہ. میں نے سنا دونوں بھائیوں کو. مفتی صاحب میرے بڑے مہربان اور اچھے دوست ہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ ادھر شہادت اور لاشوں کی سیاست تک، اور اس سیاست کو پھر شہادت کا جو بہت رفت والا مقام ہے اس سے تعبیر کرنا کہاں تک صحیح ہے. یا تو یہاں پہ کوئی اس طرح صریح کفر ہو اور ہم دوسری سائڈ کے لوگ سارے کافر بیٹھے ہیں. آج اسپیکر صاحب جب اجلاس جنڈ کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ میں اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا. یہ اس وقت کی اس حکومت کی پی ٹی آئی کی پارلیمان کا اسپیکر کہتا ہے. اب ہمارے خلاف اگر کوئی ہم سے ایسا کفر اور گمراہی اور بے دینی اور کوئی چیز ایسی سرزد ہو گئی ہے جو کہ ہم واجب القتل ہے یا ہمارے خلاف جہاد لازم ہو گیا ہے اور اس کے بدلے ان کو شہادتیں مل رہی ہیں، تو ہمیں بتایا جائے. کم از کم ہم تو بتائے ہو جائیں، ہم کوئی ایمان دوبارہ کلمہ اسلام دوبارہ پڑھیں، مشرف بہ اسلام ہو جائیں. میرے خیال میں ان چیزوں سے اور افراتفری پھیلے گی اور مذہبی تو وہ تو خود آپ افراتفری کی بات کر رہے ہیں نا. مولانا صاحب کا جو کل کا انٹرویو ہے، مولانا صاحب کی باتوں کو جو مہر بخاری صاحبہ سے کی ہے، مولانا صاحب سے اس طرح کی باتیں میرے لیے کم از کم غیر متوقع ہیں. مولانا صاحب کی سیاست میں ایک رکاو ہے، ایک ٹہراؤ ہے، اور بہت مطلب نہیں. تو ایسا ہوا کیا کہ وہی مولانا صاحب جو کل تک یہ بیان دے رہے تھے کہ ہم ڈی چوک نہیں جائیں گے، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف نہیں جائیں گے، ان کو اب یہ لاشوں والی بات اور گولیوں والی بات کرنی پڑ گئی؟ مولانا صاحب کے میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ میرے لیے بالکل خلاف توقع ہے جو مولانا صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے. ہمیشہ سے انہوں نے مفاہمت کی سیاست کی ہے اور آپشنز کھلے رکھے ہیں. کبھی نہ خود دیوار کے ساتھ لگے ہیں نہ کسی اور کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے. اور جب یہ ادھر ان کے آنے کی بات ہو رہی تھی تو مختلف رائے تھی ہماری حکومت کے اندر کہ ان کو آنے دیا جائے، نہیں آنے دیا جائے، وہیں پہ روکنے کا سلسلہ بندوبست کیا جائے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کو، جس میں بھی شامل تھا، ہمارا خیال تھا کہ مولانا صاحب جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اس سیاست سے وہ ایسا سیاست ہے جو کہ تشدد کا نہیں ہے، اور وہ سیاسی طریقے سے اپنے مطالبات کریں گے، اپنے پولیٹیکل جو اس کا جوش اور پاور شو ہے وہ ہو جائے گا. اب اس طرف اگر بات جاتی ہے لاشوں کی طرف تو یہ تو مطلب ہے کہ ایک بہت خطرناک سمت میں ہم جا رہے ہیں. اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی حافظ حسین احمد صاحب نے کہا ماڈل ٹاؤن کو لوگ بھول جائیں گے. ایک جتے کے کہنے پہ کوئی 1000 10,000 20,000 لوگ لاتا ہے اسلام آباد، اور جس جماعت نے کروڑوں میں ووٹ لیے ہیں ان کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دو. ایک معمولی پوزیشن، پرائم منسٹر تو بہت بڑی پوزیشن ہے، ایک معمولی پوزیشن کا بندہ بھی اس طرح کا استعفیٰ نہیں دیتا. اور اس کو پرائم منسٹر کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آئینی رستے ہیں، طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پہ تحریک عدم اعتماد پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ اس کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ جو کچھ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ استبل نہیں لگانا چاہتے دوبارہ. نہیں، استبل کی کیوں بات کرے؟ یہ کرے کہ میرے ممبر میرے قابو میں نہیں ہے، وہ ممبر آپ کی پارٹی سے ان کا اختلاف ہے، لیڈرشپ سے اختلاف ہے، آپ کے طرز سیاست سے اختلاف ہے، آپ کے طرز جمہوریت سے ان کے اختلاف ہے. وہ ڈکٹیٹرشپ ہے پارٹیز کے اندر، اس ڈکٹیٹرشپ سے وہ نکلنا چاہتے ہیں. مطلب ہے کہ اس طریقے دیکھیں، ہم نے ان کو کہا تھا مذاکراتی کمیٹی میں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں
کیونکہ وزیر اعظم اس کا استعفیٰ یا ری الیکشن بیس کرتا ہے اس بات پہ کہ گزشتہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے. پارلیمانی کمیشن اس ریگنگ کے لیے آپ پارلیمانی کمیشن, پارلیمانی کمیٹی, جوڈیشل کمیشن, جوڈیشل کمیٹی وہ بنا کے کر دے اس کو. واپس آ کے پھر مفتی عبدالشکور صاحب سے بھی جانیں گے کہ پھر یہ تمام چیزیں جب حکومت آفر کر رہی ہے تو اس پہ کیوں اگریمنٹ نہیں ہو پا رہا, کیوں مولانا صاحب ان چیزوں پر رضامند نہیں ہو رہے. بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیوں اصرار جو ہے وہ صرف استعفے پر ہی ہو رہا ہے, یہی سبب بن رہا ہے ڈیڈ لاک کا بھی ایک بون آف کنٹینشن بن کے رہ گیا سارے کا سارا معاملہ. جب انتخابات میں دھاندلی کی آپ بات کرتے ہیں تو حکومت نے, پرائم منسٹر نے خود یہ آفر کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. 2018 کے انتخابات میں جو دھاندلی کا آپ کلیم کرتے ہیں اس کی تحقیقات ہو جائیں گی. ابھی تو مذاکرات ہی رک گئے ہیں اور وزیر اعظم کو پھر آج کہنا پڑا ہے کہ اگر استعفیٰ شرط ہے تو پھر مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے. تو سر آپس میں بیٹھیں گے, بات کریں گے, ٹیبل پر آئیں گے تو ہی کوئی حل نکلے گا نا. جی محترمہ, شک نہیں کہ ہمارے حضرت یہاں موجود ہے میرے ساتھ ٹاک شو میں, انتہائی قابل قدر شخصیت ہے اور ان کا احترام ہمارے اوپر جو ہیں میں تو اپنے اوپر یقیناً لازم سمجھتا ہوں. لیکن بات تو ہے نظریات کا اور بات ہے بنیادی طور پر پارٹیوں کا. تو خان صاحب جو آئے ہیں دھاندلی کے نتیجے میں آئے ہیں, اس پر تمام پارٹیوں کا اتفاق ہے اور ان لوگوں کی باتوں پر اعتماد بھی نہیں ہے, ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں. کیا اعتماد کریں؟ پارلیمانی کمیٹی بنائی, اب تک اس کو فعال نہیں کیا, کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ تو بنیادی باتیں ہیں. جوڈیشل کمیشن کی اب ان کو بات یاد آئی. بات یہ ہے کہ جس سبب کے ہم بیمار ہے کیا اسی سے ہم دوائی لے لیں؟ تو یہ لوگ جو ہیں سب میرے خیال میں اکٹھے ہوئے ہیں اور جو سلیکٹڈ ہم اس کو کہتے ہیں یا دھاندلی کے پیداوار ان کو کہتے ہیں, تو دھاندلی کسی ایک فرد نے تو نہیں کیا, یہ مختلف قوتیں مل کر دھاندلی کی ہے اور اس کے نتیجے میں ناجائز حکومت بنائی ہے. ہم جو پہلے میں نے جو کہا کہ دین کی سربلندی وہ اسی بنیاد پر کہ یہ دین میں ناروا چیزیں ہیں. دھاندلی ناجائز ہے, جھوٹ ناجائز ہے, فریب ناجائز ہے, ملک کے عوام کو تباہی کی طرف دھکیلنا, ملک کو تقسیم کرنا جیسے کشمیر کو فروخت کیا, اور معاشی طور پر غریب کے منہ سے نوالا چھین لینا, یہ اسلام میں ناجائز چیزیں ہیں. کوئی ایک نظر سے دیکھے, کوئی دوسرے نظر سے دیکھے, اور باتیں ہیں. ہم تو بنیادی طور پر یہی کہتے ہیں کہ جب تک یہ خان صاحب موجود ہو اس وقت, یعنی ان کی بنیاد پر ہم اگر بات کہہ دیں کہ وہ فرما رہے تھے خود خان صاحب جب وہ دھرنا دے رہے تھے. ایک اور بات بھی کی مفتی صاحب, میری بات تو سن, ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر استعفیٰ دے دیں خان صاحب, میں بات پورا حکومت چلی جائے, الیکشن دوبارہ ہوں تو بھی پی ٹی آئی جیت کر آئے گی, تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر دوبارہ جیت کے آئی پی ٹی آئی تو ہم دوبارہ سڑکوں پہ نکل جائیں گے. سر مطلب کسی صورت وہ جیتے نہیں, مسئلہ صرف یہ ہے جب تک اصلاحات نہ ہوئے ہو, جب تک ان لوگوں کا راستہ نہ روکا ہو جو الیکشن میں دھاندلی کراتے ہیں, تو اس وقت تک ہماری یہ تحریک تو جمہوریت کی سربلندی کے لیے ہے, آئین کی سربلندی کے لیے ہے. خان صاحب نے خود فرمایا تھا کہ جب تک نواز شریف حکمران ہے شفاف جو ہیں وہ یہ ہو نہیں سکتا شفاف طریقے سے کہ ان کا احتساب کیا جائے, ان کے خلاف تحقیقات کیا جائے. تو تحقیقات کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان کو درمیان میں سے نکالا جائے, تب ہی تحقیقات ہوں گے.
تو ہم تو یہی کہتے ہیں بنیادی طور کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے. تو 1 سال اس لیے دیا حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں 100 دنوں میں ان سب چیزوں سر اب کو آپ ٹھیک کا کروں 12 گا. ربیع الاول کا پلان کیا ہے؟ وزراء نے یہ بات فرما اب کہی تھی. کیونکہ بات آپ لوگ جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کا افراتفری پر، گلی اور کوچوں میں برے حالات کرنے پر، لاشوں ہم تو افراتفری پر یقین نہیں گولیوں رکھتے پر اور پتہ نہیں کیا کیا کسی چیز پر چلے گئے تو کیا کریں گے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں اصل میں ہم تو اس بنیاد پر یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں امریت کے پیداوار ہے، ایک فاش ذہنیت کے جو حامل ہے. اسی پرامن دھرنے میں ہمارے اوپر تمام دروازے بند کر دیے ہیں. دیکھو ہوٹلوں کو انہوں نے ہدایت کی کہ کسی بھی دھرنے میں شریک، مارچ میں شریک فرد کو ہوٹل میں کمرہ نہ دینا. ہمارے ساتھی زخمی ہو گئے ایکسیڈنٹ میں، اسپتالوں نے ان کو قبول تک نہیں کیا. یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ تو راستے تو انہوں نے بند کر دیے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے اس لیے بھی مذاکرات نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ایک چیز بتائیے گا. اب ایک طرف تو یہ حالات ہیں، ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں تو ہمارے لاشیں گرائیں بے شک، ہم اپنے لاشوں کو پھر اٹھائیں گے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاشیں گرائیں گے. چلیں اللہ معاف کرے کیونکہ حالات جو ہیں وہ بیانات کی حد تک تو کافی خراب نظر آ رہے ہیں. بٹ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ایک طرف تو یہ ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. بات چیت ہوتی جو پی ایم ایل این بھی آئی ایم شور اسی چیز کی قائل ہوگی کہ کہیں تو معاملہ نکلے، کوئی تو درمیانی راہ نکلے، لیکن وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف آپ لوگ جو ہیں وہ ایک تو تحریک عدم اعتماد قاسم سوری صاحب کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لے کر آ رہے ہیں، آ گئے ہیں بلکہ، اور دوسری طرف پریزیڈنٹ کے حوالے سے جو خبریں ہیں خواجہ آصف نے ذکر بھی کیا کہ ان کے مواخذے کی تحریک بھی لے کر آ رہے ہیں. اور کیا وزیر اعظم کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائیں گے؟ کہ کوئی بھی چیز اس وقت جو ہے وہ آف دا ٹیبل نہیں ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں رہبر کمیٹی کے انڈر، وہ جہاں تک ممکن ہو پائے گا ایک اجتماعی طریقہ کار یا لائحہ عمل لے کر آگے چلیں گی. لیکن کیونکہ ہم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری اپنی سیاسی جماعت کے اندر بھی ہر بات پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا، ہم ایک دوسرے کے معاملات کو اپوز کرتے ہیں مگر نیشنل انٹرسٹ میں. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم یہ کریں گے اس سے جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو غیر جمہوری عمل جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو ہماری اپنی بھی بہت تکرار ہوتی ہے، اسی طرح جماعتوں کے اندر بہت تکرار ہوتی ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ 90% جو عوامل ہیں ان کے اوپر ہمارا اتفاق رہے اور ایک ہی نقطۂ نظر، ایک ہی لائحہ عمل لے کر ہم آگے چلیں. مگر ہر چیز کے اوپر تو ہمارا اتفاق نہیں ہو پائے گا، اس وجہ سے کئی جگہ پہ ہم علیحدہ بھی چلیں گے. تو یہ تمام عوامل جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ زیر بحث ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی ہے، اگرچہ ان کی اس وقت میجورٹی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں ہمیں سپورٹ کریں گے. لیکن اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ بھی بات کر رہی ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سلسلہ چلنا چاہیے، اور میں آپ کی بات مانتا ہوں، اور مولانا بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر کسی بات پہ مذاکرات ہوں. صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کو پانی دے دیتے ہیں، کیچڑ صاف کر دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ دھرنا ایک طرف پڑا ہوا ہے اور اسمبلی کے اندر آپ نے 12 ڈرکونین جو صدارتی آرڈیننسز تھے دھکم پیل کے ذریعے بغیر کمیٹیوں میں بھیجے آپ نے منظور کروا لیے. تو آپ بتائیں کس بات پہ حکومت کی آپ اعتماد کریں گے؟ حکومت اسی طرح دھکم پیل کرے گی. آپ مجھے بتائیں آج تک کب ایسے ہوا ہے کہ 3 منٹ کے اندر یا 5 منٹ کے اندر 13 جو آپ کے آرڈیننسز ہیں ان کو آپ قانون کی شکل دے کے ہلا کر کے باہر نکل جائیں اسمبلی سے؟ ہو گیا کب ہوا ہے ایسے؟ اور جب سینٹ کے اندر کہا جائے کہ ہماری تجویز ہے کہ انہیں آگے بڑھایا جائے تو آپ مؤخر کر دیں سینٹ کا اجلاس. تو شک اپوزیشن پارٹیز کو یہ ہے کہ یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، مثلا 1-1.5 سال میں ابھی مولانا نے آپ سے کہا کہ ایک کمیٹی بنی تھی، اس کو کیوں نہیں فعال کیا؟ خٹک صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں، کیوں نہیں یہ معاملات کو دیکھا گیا؟ یعنی جب تک سڑک پہ نہ آ جائیں، جب تک بالکل لڑائی نہ شروع ہو جائے حکومت کے ساتھ، تب تک حکومت بات نہیں سنتی. مگر جیسے ہی پریشر ہٹتا ہے تو حکومت پھر وہی دیکھیں. ابھی پریشر ہے، ابھی دھرنا گیا بھی نہیں ہے تو انہوں نے صدارتی آرڈیننسز پاس کروائے، جن میں سے ایک نوشیروان برقی صاحب کا تقریباً ذاتی آرڈیننس ہے کہ ان کو طاقت دی جائے. یہ کون سے ملک ہے؟ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ یہ کس طرح کا پارلیمان ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اعتماد ریسٹور کرنے کے لیے گڈ فیتھ
چیزیں کرنی پڑیں گی. جو رویہ ہے حکومت کا, اس رویے کے ساتھ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ رحم کرے اگر یہ آگے بڑھتے ہیں اور حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو روکنا ہے, تشدد کرنا ہے, تو آپ مجھے بتائیے, آپ کہہ رہی ہیں کہ لاشوں کی سیاست یہ کر رہے ہیں, تو جو لاشیں گرائے گا وہ بھی تو لاشوں کی سیاست کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو راستہ ہے, جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا کوئی راستہ نہیں نکلے گا. اور جو پرسوں اسمبلی میں ہوا ہے, پارلیمان میں ہوا ہے, اس کے بعد کیسے اعتماد بحال ہوگا؟ آپ مجھے بتا دیجئے تو ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں. ٹھیک نہیں, یہ قادری صاحب ہی بتائیں گے. اوبویسلی میں تو صرف سوال ہی کر سکتی ہوں. قادری صاحب, اعتماد بحال کرنا تو حکومت کا کام ہے, یہ بات تو درست ہے کہ حکومت کو ایک بڑا دل دکھانا پڑتا ہے, اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور یہ جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے بات کی, یہ بات کہ بھئی آپ آلریڈی کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس پہ کام نہیں کیا ہے, پریشر تھوڑا آتا ہے, یہ ایگزیکٹلی مجھے وہ یاد آ رہا ہے 2014 کا دھرنا تھا, تو پی ٹی آئی پوری کہتی تھی کہ بھئی باہر ہمارا دھرنا ہو رہا ہوتا تھا تو یہ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی کا سیشن ہو جاتا تھا. دھرنا ختم ہوا تو وہ سیشنز ہونا, میٹنگز ہونا ختم ہو گئیں. یہ آپ لوگوں کے مجھے جملے اور بیانات یاد ہیں. آج وہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں, میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے لیے, مفتی صاحب کے لیے, ایک تو دونوں جماعتوں کا بیانیہ یکسر مختلف ہے. ایشوز, ترجیحات, مطالبات میں بھی ایک بہت اختلاف ہے. ایک مذہب سے شروع کرتا ہے, دوسرا مذہب کا ذکر بھی گوارا نہیں کرتا. جو مطالبات ہیں, دھاندلی کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ہمیشہ سے جو بھی الیکشن ہوئے پاکستان میں, میرے خیال میں وہ 70 اور 77 والے مجھے یاد نہیں, آپ کو بھی نہیں یاد ہوں گے. باقی تو جو الیکشن ہوئے ہیں, ہر ایک ہارنے والا کہتا ہے ٹھیک الیکشن ہوئے, دھاندلی ہوئی, جیتنے والا کہتا ہے صحیح الیکشن ہوئی. لیکن اس کو دھاندلی کی ثبوت کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیدہ دانستہ ریگنگ ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پہ ہوئی, اکا دکا ایک دو حلقوں میں, یہ تو پوری دنیا میں چلتا ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے کون ثابت کرے گا؟ دھرنا ثابت کرے گا, کنٹینر سے ثابت ہوگا. آیا ادھر وہ جو نعرے لگاتے ہیں وہ ثابت کریں گے. اس کے لیے تو 2014 کے دھرنے کے بعد بھی جوڈیشل کمیشن بنا تھا, وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا. اس میں بھی تھا کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی کہیں. ایک میکینزم بنانا ہوگا, اس میکینزم کے تحت آپ اس کو ایک کمیشن, جوڈیشل کمیشن بنائے, پارلیمانی کمیشن بنائے, کمیٹی بنائے, کوئی بھی آرگنائزیشن کے ذریعے سے اس کو کر لیں, اور ایک اس کے لیے ایک ٹائم فریم دے دے کہ اتنے عرصے میں اس کو کر لیں. اس طرح مطالبات سے یہ بات نہ کبھی ثابت ہو سکتی ہے, نہ کوئی اس کو مان سکتی ہے جو آپ کنٹینر سے بتا رہے ہیں اور تقاریر کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی, کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس کمیٹی کے 2-3 اجلاس ہو گئے تھے. اب یہ اس پارٹی کا کام ہے جس پارٹی کی طرف سے الزام ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے, کہ وہ کمیٹی کی اس کی ریکوزیشنز کرے, اجلاس بلائے, پروف لے آئیں, کوئی بتائیں کہ وہاں پہ کوئی پروف کسی ایک حلقے کا پیش کیا گیا ہو پرویز خٹک والی کمیٹی میں. کوئی نہیں. صرف یہی جو پارلیمان میں تقریریں ہیں کہ دھاندلی ہوئی, بڑی دھاندلی ہوئی ہے, آمیریت کی پیداوار ہے. مفتی صاحب نے بھی بار بار یہ کہا کہ آمیریت کی پیداوار, تو آمیریت کی پیداوار دو بڑی جماعت ہے, لیفٹ رائٹ کو, ایک ایوب خان کی آمیریت کی پیداوار ہے, دوسری ضیاء الحق آمیریت کی پیداوار ہے. وہ تو لیفٹ رائٹ آپ کی کی پڑھی ہے. میں مذاکرات حکومت کرتی رہتی ہے اور کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے جو آج کہا ہے کہ اگر استعفیٰ شرط ہے تو پھر مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے. وزیر اعظم صاحب کا یہ تھا کہ اگر ماحول اس طرح ہے کہ جس طرح لاشوں کی بات ہو رہی ہے, بند گلی میں جانے کی بات ہو رہی ہے, دیوار سے لگنے کی بات ہو رہی ہے, وزیر اعظم کی طرف سے کوئی تاکید نہیں ہے کہ مذاکرات کریں, مذاکرات اگر کوئی مثبت بات ہوتی ہے ہم اب بھی کوشش کریں گے, ہم نا امید نہیں ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مذاکرات کو حکومت کی کوئی کمزوری سمجھا جائے. حکومت کی ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے. چلیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیانات آنے کے بعد ماحول نہیں ہے. جی, بھرپور طاقت کے ساتھ. اور یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا کہ
پارلیمان دیکھیے پارلیمان کا ماحول تو کنٹینر سے نہیں بنتا، پارلیمان کا ماحول تو پارلیمنٹ کے اندر سے بنے گا۔ حکومت چلا رہے ہیں نہیں، اس میں تو اپوزیشن کا بھی کردار ہے، اپوزیشن نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں اپوزیشن نہیں چلانے دیتی پارلیمان، وہ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں چلاتی ہے۔ بہرحال سر ایک مجھے مختصر سے وقفے کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک۔ دوسرا معاملہ جو نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا ہے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ خبریں چل رہی ہیں میڈیا چینلز پہ کہ سنڈے کو غالباً ان کے جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اب آپ نے وزارت داخلہ کو تو لکھ دیا ہے ای سی ایل میں ان کا نام نکالنے سے متعلق، لیکن وزیر اعظم کا بیان آیا ہے کہ ہم نے نیب کے کہنے پر نام ای سی ایل میں ڈالا تھا اور نیب کی سفارش پہ ہی باہر نکالا جائے گا۔ تو نیب تو ابھی تک عدالت میں مخالفت کرتا رہا ہے اس کی۔ جی میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر نیب سمجھتی ہے، وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ جہاں پہ وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں سیاست کرنا ضروری ہے تو ضرور کریں، مت جانے دیں، روک دیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو جیل گئے تھے، جیل سے لے کر آئے تھے ان کو 7-8 دن ان کے منہ سے خون رستا رہا، ان کو نئی عدالت میں نہیں لے کر گئے ہسپتال میں، یہ بھی حکومت کا فیصلہ تھا۔ جب جیل لے کر گئے یہ بھی حکومت کا فیصلہ تھا۔ اب عدالتوں سے ریلیف ملا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں جانا چاہیے، ہم یہیں پہ رکھنا چاہتے تو رکھ لیجئے، کیا ہے؟ یعنی آپ کا ایک بنایا ہوا ڈاکٹروں کا بورڈ ہے، اس کے اندر آغا خان یونیورسٹی کے بھی پروفیسرز بیٹھے ہیں، وہ 12-15 دن میں تشخیص نہیں کر سکے، ان کا پلیٹلیٹس گر رہا ہے، ایک دفعہ ان کو نان ایس ٹی وی ایلیویٹڈ مایوکارڈیل انفارکشن یعنی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے ہسپتال میں۔ اور وزیر اعظم صاحب اگر بضد ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو یہاں رہنا چاہیے، جس بھی حال میں رہیں، زندہ رہیں نہ رہیں، خاکم بدن، تو یہ ان کی سوادگی ہے۔ طاقت میں جو شخص طاقت میں ہوتا ہے انہیں کون روک سکتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان آ گیا۔ دیکھیں نعیم الحق صاحب تو وزیر اعظم نہیں، جو شخص طاقت میں ہے، جو طاقت میں ہے، جو بالکل ٹھیک، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو شخص طاقت میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ بہرحال وزیر اعظم کا ہوگا۔ میرے اپنے خیال میں ٹیکنیکلی جو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی اپنی اس میں اہمیت ہے، نیب جو کہے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی کریں گے، اس کی بھی رائے قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ضرور نیب کی رائے اہمیت رکھتی ہے، لیکن جو ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ نور الحق قادری صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، مفتی عبدالشکور صاحب، تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ That's all for tonight، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔